अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की टॉक को शुरू करते हैं। जो आज हमारी टॉक है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि जो टॉपिक है वो आपके सामने है। वो टॉपिक है अदल करो। इट्स अ सिंपल टॉपिक जो शायद हम कई मर्तबा ज़िंदगी में मुख्तलिफ एंगल से जो है हम इसको सुन रहे होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अदल करो, डू जस्टिस, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। एक स्टेटमेंट आपने अक्सर सुना है। देखिए, ये जो आए दिलू का चैप्टर या आए दिलू अदल करो, जो ये टॉपिक है, इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। मैं इस टॉपिक को आपके सामने इस तरह से रखूंगी इंशाल्लाह कि जिसमें हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ बेहतरी आने की तरफ हमें रहनुमाई मिल सके। अगर मैं अपनी बात को एक स्टेटमेंट से शुरू करूं, और वो स्टेटमेंट जो है वो ये है कि हम अक्सर अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी लाइफ से ये बात सुनते हैं, लव इज ग्रोन व्हेन लव इज शोन। मोहब्बत का जब इजहार किया जाता है तो मोहब्बत बढ़ती है। इंसानों में हम जितने भी रिश्ते देखते हैं, अगर मैं ये कहूं कि एक रिश्ते के अलावा बाकी तमाम रिश्ते एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, एक रिश्ते के अलावा बाकी तमाम रिश्ते जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो सब कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं टू वे रिलेशनशिप्स। यानी हम मोहब्बत एहतराम देते हैं और रिस्पॉन्स में हमें मोहब्बत एहतराम मिलता है। ये जो हम जिस दुनिया का हिस्सा हैं और यहाँ ये कल्चरली और आसपास के सिनारियोज ने हमें ये सिखा दिया कि हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, आई लव यू नो मैटर वॉट। मुझे हमेशा ये लगता है ये जुमला बिल्कुल गलत है, बिकॉज हम इंसान होने के नाते लोगों को अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं कर रहे होते हैं। हमारी मोहब्बत कंडीशनल होती है। जैसे मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे आप कॉन्स्टेंटली मेरी इंसल्ट करती रहें, आप मेरा मजाक उड़ाएं, आप हर वक्त मुझ पर गुस्सा करें, आप मुस्तकिल मुझे हर्ट करती रहें, तो क्या आपके और मेरे दरमियान में मोहब्बत बाकी रहेगी? इट स्टार्ट गोइंग अवे, आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएगी। तो ये जो मोहब्बतें होती हैं ना, इसका ख्याल रखना होता है, इनको नरिश करना होता है, इनका इजहार करना होता है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे आपस में इंसानों के तमाम रिलेशनशिप्स, एक के अलावा मैंने कहा है, तमाम कंडीशनल लव नहीं होता। आप सामने से जब मोहब्बत रिसीव करती हैं तो आपकी मोहब्बत बढ़ जाती है, या जब मोहब्बत देती हैं तो आपको आगे से ये बढ़ती हुई महसूस होती है। हाँ, जो एक रिश्ता है जिसकी कैफियत अलग होती है, वो माँ का रिश्ता है। और जो माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उसमें बच्चा मोहब्बत करे या ना करे, बच्चा रिस्पॉन्स में वो मोहब्बत का इजहार कर पाए या ना कर पाए, माँ का मोहब्बत का लेवल ऐसा होता है कि माँ एक सर्टेन लेवल पर अपनी औलाद से मोहब्बत करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, और ये अनकंडीशनल मोहब्बत होती है। बाज़ उलमा कहते हैं कि इस रिश्ते की मोहब्बत का एंगल अल्लाह ने इस दुनिया में असल में एक बड़े मकसद के लिए रखा है, और वो मकसद ये है कि अल्लाह हम इंसानों को ये जो माँ की मोहब्बत दिखाता है, नॉट इन अ रेप्लिका फॉर्म, एज इट इज बिल्कुल माँ की मोहब्बत का रेप्लिका तो नहीं, लेकिन एक एनालॉजी अल्लाह ने माँ की मोहब्बत से हमें जरूर दी है,
کہ اللہ ہم سے کیسی محبت کرتا ہے. اور یہ انالوجی کے طور پر اس لیے لیا جاتا ہے کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. اللہ بندے کے لیے ماں سے بڑھ کر رحم کا ایلیمنٹ رکھتا ہے. یعنی ماں سے کئی گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے. یہ بندے کون سے ہوتے ہیں جن سے اللہ کی محبت کئی گنا ہوتی ہے. یعنی اللہ کی محبت کے کئی پہلو، کئی ایسپیکٹس، کئی ڈائمینشنز ہیں. لیکن اللہ جن سے بہت محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی گریس کا معاملہ رکھتا ہے، جن کے ساتھ اللہ آخرت میں بھی اس گریس کے، رحمت کے، محبت کے پہلو کو حاوی رکھے گا، وہ کچھ محسنین ہوتے ہیں جن کا قرآن میں کئی ڈیفرنٹ ٹائٹلز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں انہی ٹاپک میں سے اگر ہم اسی ٹاپک کو کنسیڈر کریں انڈر دا شیڈ آف دا قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کن لوگوں کے لیے فکس کی ہے. ان کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ جسٹس پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہوتے ہیں. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. آپس میں اپنے معاملات کو، ڈیلی بیسس کے معاملات کو سیٹلمنٹ پر رکھو، جسٹس پر رکھو، ایکوٹی کے ساتھ رکھو. اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسگریشن کی طرف نہ لے کر جاؤ. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. یقیناً اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. مقسطین، قسط. اللہ تعالیٰ ڈیلی بیسس پر، ڈے ٹو ڈے بیسس پر ایکوٹی کا معاملہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ قرآن کی یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ ان سے محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، دنیا میں انصاف کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ وہ کیٹیگری ہوتی ہے مسلمانوں کی، مومنین کی، محسنین کی، جن کو اللہ کی گریس، اللہ کی رحمت، اللہ کا مرسی دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا. ہم اکثر و بیشتر ان اصطلاحات کو نا اکٹھا استعمال کرتے ہیں. ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں عدل و انصاف، آپ سنتی بھی رہتی ہیں. لیکن زیادہ تر ہم سب اس چیز کو اگری کریں گے کہ جب ہم یہ ٹرم سنتے ہیں نا، عدل، انصاف، جسٹس، ٹرانسگریشن، تو ہم ان سارے ٹرمینالوجیز کو بڑی پکچر میں لے کر آتے ہیں. یعنی ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑی پکچر آ جاتی ہے عدل و انصاف کی اصطلاح کو سن کر. ہمارے ذہن میں کوئی حکمران آ جاتا ہے، کوئی رولر آ جاتا ہے، کوئی اتھارٹی آ جاتی ہے، کوئی ہیوج سسٹم آ جاتا ہے، کورٹ، ججز، گورنمنٹس. ہمارے ذہن میں عدل و انصاف سے نا ہمیشہ یہ پکچر بنتی ہے. جبکہ اگر آپ غور کریں، اب آپ تلاوت قرآن کرنے والی الحمدللہ خواتین ہیں، آپ اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن میں جہاں جہاں قسط کی، عدل کی، انصاف کی بات آئی ہے، قرآن نے ایسی جگہوں پر اس ڈائمینشن کو مینشن کیا ہے جن پر ہمارا ڈیلی بیسس پر انکاؤنٹر ہوتا ہے. تو اللہ کانسٹینٹلی ڈیلی بیسس پر ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اللہ ناپسندیدگی شو کرتا ہے ظلم کی طرف. اللہ نہ ظلم کرتا ہے اور اللہ نہ ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، قرآن بالکل کرسپ ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جن پر ہم کہیں نعوذ باللہ اللہ نے ظلم کیا. نہیں، اللہ قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ جسٹس کرے گا، انصاف کرے گا. جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے عمل کے حساب سے، عدل کا تقاضا یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے عمل کے حساب سے جزا دے. اللہ ورنہ عادل ہے، اللہ ہمیشہ جسٹس مینٹین کرتا ہے، تو وہ ظلم کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. بلکہ اگر آپ قرآن کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کانسٹینٹلی اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس پر انصاف کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی وہ جسٹس پر رہتے ہیں
وہ ظلم پر نہیں آتے جو لوگ ان کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. جیسے آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 پڑھیں. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اللہ کے لیے فار دا سیک آف اللہ ڈیلی میٹرز میں جسٹس کرو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی انسان کی دشمنی، کسی انسان سے ناپسندیدگی بھی تم کو ناانصافی کی طرف نہ لے کر جائے. یہ ہیں وہ لوگ جو انسان کو ناپسند کرنے کے باوجود، کسی وجہ سے کیمسٹری نہ ملنے کے باوجود ناانصافی نہیں کرتے اس کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ ایک ماں جیسی نہیں کئی ماؤں جیسی محبت کرتا ہے، جن سے اللہ دنیا اور آخرت میں گریس کا معاملہ کرے گا. اور ہمارے ساتھ اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم دن بھر میں ملٹیپل سچویشنز میں آتے ہیں، ایون ان اے ڈیلی بیسس، کہ جہاں ہم نے کبھی انصاف کرنا ہوتا ہے، کبھی ہمیں انصاف کا ساتھ دینا ہوتا ہے، کبھی کسی کو ہمیں انصاف دینے والا بن جانا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے یہ جو ہماری روزمرہ زندگیوں میں مختلف ایسے معاملات اور واقعات آ رہے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر انسان کے پاس دو ہی چوائسز ہوتی ہیں. یا تو انسان جسٹس کرتا ہے اور اللہ کی محبت کا حقدار ہو جاتا ہے، یا انسان انصاف نہیں کرتا اور ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی محبت سے دور کر لیتا ہے. تو آج ہم یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ایسا انسان بنے کہ ہم اس اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں جو بھیجے گئے ہیں، ہم یہاں اللہ کی رضا تک پہنچ سکیں، اس کی محبت کو پا سکیں، اپنی زندگی میں ایسے جسٹس کو مینٹین کریں کہ ہم سے اللہ محبت کرنا شروع کر دے. یہ جو ہم آج عدل کی بات کر رہے ہیں، عدل کرو، جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو اڈاپٹ کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، یہ عدل اصل میں اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کی صفت ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس جس کو ہم فالو کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو آج ہم سیکھنے بیٹھے ہیں، اصل میں جسٹس یہ اللہ کا سگنیچر سٹائل ہے. آپ دیکھیں دنیا میں عام ڈیزائنر ہوتے ہیں، نون کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے بھی ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا سگنیچر سٹائل ہے. دور سے آپ کو ان کی پروڈکٹ پتہ چل جاتی ہے، کپڑے کو ہاتھ لگا کر کپڑے کا کٹس اینڈ ڈیزائنز دیکھ کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ او دس از فرام سرٹن برانڈ، فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ بھی کریٹر ہے، اللہ کا بھی ایک سگنیچر ہے، اور یہ سگنیچر اللہ کا کائنات میں، دنیا کے سسٹمز میں، یونیورس میں، مختلف مخلوقات میں نظر آتا ہے. His signature is actually justice. His signature is balance. اللہ نے بیلنس کے اوپر کائنات، مخلوقات تخلیق دی ہیں. تمام مخلوقات کو آپ اپنے ذہن میں بینگ اے مسلم یہ بات فٹ کر لیں، اللہ نے تمام مخلوقات کو عدل کے ساتھ بنایا ہے. اللہ العدل ہے، اللہ عدل کی امبوڈیمنٹ ہے، اللہ العادل ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے. یہ تو ہم انسان ہیں، دو مخلوقات ہیں جو عدل سے بیلنس سے آؤٹ ہوتی ہیں، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے. جا کر پڑھ لیجئے آپ کو کانسٹنٹلی قرآن سے یہ تھیم مل جائے گی. دو ہی مخلوقات ہیں اللہ کی تمام مخلوقات میں جو عدل سے آؤٹ ہوتی ہیں، انسان اور جن. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو قرآن عطا کیا ہے. اس میں ہدایت ہے، اور اس میں ایسی ہدایت ہے جو ہمیں کانسٹنٹلی بیلنس، کانسٹنٹلی جسٹس، کانسٹنٹلی اپ رائٹ ہونا، ایمان والا ہونا سکھاتا ہے. تو یہ جو عدل کرنے کی بات ہے، جو عدل میں قرآن کو تھامنے کی بات ہے، 4 چیزیں لکھ لیجئے. I'm hoping کہ اب آپ لوگوں میں سے وہ خواتین جو مجھے بہت ریگولر سنتی ہیں، آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جب آپ میری کسی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں بیٹھے ہوں یا آپ میری کسی اس طرح کی کوئی ایک سنگل ٹاک، کمپلیٹ ٹاک سننے بیٹھیں، always have a copy pencil in your hand. بیکاز جب ہم بلٹ پوائنٹس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ان باتوں کو لکھ کر یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. صحیح؟ تو یہ تو تھا ہمارا عدل سے ریلیٹڈ ایک سمجھ لیجئے انٹروڈکشن.
کہ اللہ العدل ہے، اللہ العادل ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم بندے عدل کرنے والے بنے تاکہ وہ ہم سے محبت کرے، تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ گریس کا معاملہ کرے. ناؤ کن کئی اینگل سے آپ عدل کو دیکھ سکتی ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں عدل کرنا ہے. میں آپ کے سامنے صرف 4 پوائنٹس رکھ رہی ہوں. یہ 4 پوائنٹس میں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کروں گی. میرا ان میں سے ایک کے اوپر آج ارادہ ہے کہ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی. 4 میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی. We need to learn how we will be able in our life to do adl and how we will be able to make ourselves lovely and beloved in the sight of Allah by adopting these 4 aspects of adl. 4 ways. کون کون سے؟ Number 1, we need to develop justice with the creator. اللہ کے ساتھ عدل کرنے والا ہم نے بننا ہے. We need to balance our obligation with the creator. اللہ پر ایمان لا کر، اس کی بات کو مان کر، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے ہم اللہ کے ساتھ عدل کے معاملے پر آ جاتے ہیں. بیکاز دس از عدل ود دا کریٹر. رسپانسبلٹی آ جاتی ہے نا عدل کے اندر. سو نمبر 1 پارٹ ہم نے انسان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں جسٹس ود دا کریٹر مینٹین کرنا ہوتا ہے. نمبر 2, ایک مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اس کو سیکنڈ لیول پر جسٹس ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسٹس ود دا ریلیشن شپ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینٹین کرنا ہوتا ہے. اور رسول اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے؟ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان کی ویسے ہی اطاعت کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی اطاعت کرنے کا کہا ہے. ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کے بتائے ہوئے تعلیمات کے تمام اینگلز کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا عدل کیا ہوتا ہے کہ میں عبادات میں اپنی خواہش کو پیچھے رکھوں. ہر مسلمان کے لیے چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ کہے کہ کیونکہ میں بہت نیک بندہ ہوں تو اب ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جو میں بتاؤں اس کو پریفرنس دی جائے اور جو اللہ کے رسول بتا کے گئے ہیں اس کو جو ہے وہ لیسٹ پرائرٹی پر لے جایا جائے. نہیں، عدل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ایک بندہ مومن مینٹین کرتا ہے کہ وہ عبادت میں خواہش نہیں لے کر آتا، بلکہ وہ عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر سٹک کر جاتا ہے. عبادت میں عدل اسی وقت آتا ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو کافی سمجھیں. ہمیں یہ نہ لگے کہ کیونکہ ہمیں محبت بہت زیادہ ہے تو کیونکہ اب ہمیں بھی نئے نئے طریقے اڈاپٹ کرنے چاہیے. دس از عدل ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک مسلمان جو اسلام اور قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کی کوشش کر رہا ہے، اس کا عدل کیا ہوگا کہ وہ اولاد کی شادی ہو جانے کے لیے، کاروبار میں کامیابی کے لیے، ایگزام میں پاس ہونے کے لیے، اپنا گھر اون کرنے کے لیے، اولاد کی نعمت مانگنے کے لیے مسنون دعاؤں کو کافی سمجھے، مت وظیفے تلاش کرے. دس از عدل with the تعلیمات of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسلمان کا اللہ کے رسول سے تعلق میں عدل یہ ہے کہ وہ توازن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار پر، مسنون اذکار پر دوام اختیار کرے. دنیاوی کوشش کرتا رہے لیکن وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس طرح سے ان معاملات میں فکس رکھے کہ اس کا یقین ہو کہ جو میرے رسول نے دعائیں بتا دی ہیں میں اس میں ریگولیرٹی اختیار کروں گی، اللہ میری دعائیں قبول کرے گا. یہ عبادت کا عدل ہے. یہاں ایک چیز اور عبادت کے عدل میں یاد رکھیں، عبادت میں جو فرض کے درجے پر عبادات ہوتی ہیں، عبادت کا عدل یہ بھی ہوتا ہے کہ عبادت کو چھوڑا نہیں جائے، اس کو مس نہیں کیا جائے. یہ نہیں کہ آج موڈ اچھا ہے تو سب نمازیں پڑھ لیں، آج موڈ اچھا نہیں ہے تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی. نہیں، عبادت میں عدل مینٹین کرنے والا ایک بات جانتا ہے کہ موڈ پر نماز بیس نہیں کرتا وہ اپنی،
جب ہم موڈ کے مطابق نماز پڑھتے ہیں نا، ایموشنز کے ساتھ، تو جب جذبات ہمارے یا تو بہت زیادہ اللہ کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی بیماری آتی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی آزمائش ہوتی ہے، تو ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، خوب خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں. جہاں بیماری ہٹتی ہے، صحت آتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، ہماری نمازیں ہم بھولنے لگ جاتے ہیں، نمازیں مس کرنے لگ جاتے ہیں، یا مشکل سے پڑھتے ہیں. تو اپنی عبادت میں عدل کیا ہے کہ بندہ مومن اپنے فرائض کو کبھی بھی نہیں چھوڑے، ان میں ریگولیرٹی اڈاپٹ کرے، اور جیسے بھی پڑھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آہستہ آہستہ انسان کو عادت ہو جاتی ہے. تو یہ سیکنڈ وے جس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل کے معاملے کو دیکھا کہ ہم آپ کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو کافی سمجھیں، جو ہمارے فرائض ہیں عبادات کے، ان میں ہم کانسٹنٹلی کنٹینیوٹی لانے کی کوشش کرتے رہیں. تھرڈ وے، ہاؤ یو ول ڈیولپ عدل ان یور لائف. آپ کا عدل جسٹس ود یور عقل، جسٹس ود یور سیلف، جسٹس ود یور ہارٹ بہت ضروری ہے. آپ کا اپنے ساتھ بھی تو عدل ضروری ہوتا ہے نا. کیسے؟ بہت ڈفرینٹ فارمز اس کی ہو سکتے ہیں. ہم زیادہ آج جو فوکس کریں گے نا، وہ ہمارا یوں سمجھ لیں کہ اسی اپنے ساتھ عدل کے اوپر فوکس ہوگا. یہ تھرڈ ایسپیکٹ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اپنے ساتھ عدل انسان کیسے کرتا ہے کہ انسان اپنی فزیکل ایز ویل ایز اسپرچل حفاظت کرتا ہے. انسان نہ اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات سے نقصان پہنچاتا ہے، نہ زندگی میں غلط چوائسز کر کے اپنے آپ کو فزیکلی ہرٹ کرتا ہے. انسان کا اپنی عقل کے ساتھ جسٹس یہ ہے، اپنے دل کے ساتھ جسٹس یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ کی وحی کے ساتھ کنیکٹ کر دے. انسان کی عقل کا جسٹس، اس کے اپنے ساتھ جسٹس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے سامنے سرنڈر کر دے. سو دس از دا تھرڈ وے. ابھی ہم اسی پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. فورتھ وے جس میں انسانوں کو، مسلمانوں کو عدل اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ہے جسٹس ود پیپل. Justice with your parents, justice with your family, justice with your spouse, justice with your children, justice with your siblings. آپ کے entire humanity کے ساتھ جو justice ہوتا ہے. تو یہ 4 اینگل آج سے یاد رکھیے گا، لکھ لیں اپنے پاس. ایک مسلمان کو مجھے 4 اینگل سے اپنی زندگی میں جسٹس مینٹین کرنا ہوتا ہے. جسٹس ود دا کریٹر، جسٹس ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں عبادات اور دعائیں آ جاتی ہیں اور تعلیمات آ جاتی ہیں. نمبر 3 جسٹس ود یور عقل، اینڈ نمبر 4 جسٹس ود ہیومینٹی، ود پیپل. جب ہم ان چاروں اینگلز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور جب ہم اس طرح سے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ سمجھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارے آس پاس پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، یہ جو پورا یونیورس ہے، اس میں بھی تو کانسٹنٹلی آپ کو ایک کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے. جیسے اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میری عبادت میں دوام ہو، کنٹینیوٹی ہو، تو کائنات میں بھی تو پرفارمنس وائز کنٹینیوٹی ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس اس کائنات کو اپنی نشانی، اپنی آیت بنا دیا ہے کہ دیکھو اس کائنات کو، یہ اللہ کا سگنیچر ہے جس کو اللہ نے مخلوقات میں عدل کے ساتھ رکھا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے، ایون آپ سب نے اسکول لیول پر اینیمل کنگڈم میں جو ایکو سسٹم ہے وہ پڑھا ہوگا، ہم سب نے پڑھا ہے. اس ایکو سسٹم میں ہم جانوروں کے لیول پر بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے عدل مینٹین کیا ہے. آپ کو وہاں ڈفرینٹ سائیکلز ملتے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سائیکل میں چاہے نیچے آپ شروع کر رہے ہیں رائٹ ہینڈ سے چڑیا، اور آپ ٹاپ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ جاتا ہے شیر. ایکو سسٹم مختلف جانوروں کا یہ بتاتا ہے کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، سب ایک سسٹم کا حصہ ہیں. بھیڑ کو، شیپ کو لائن پر فوقیت نہیں دی گئی، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر بھیڑ نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی شیر مر جائے گا. شیر نہیں ہوگا تو بھیڑیں
اوور پاپولیشن کا شکار ہو جائیں گی. اوور پاپولیٹ کریں گی تو گھاس ختم ہو جائے گی, کھا کھا کے ختم کر دیں گی. گھاس ختم کریں گی تو سٹارو ہو کر مر جائیں گی. اس چیز کو سمجھیں, اللہ نے ہم انسانوں کے آس پاس یہ جو کائنات میں عدل کا سگنیچر رکھا ہے, بیلنس رکھا ہے, یہ ہمیں سکھانے کے لیے رکھا ہے کہ یہ جو آج کی دنیا میں ہم ہر وقت شور مچاتے رہتے ہیں, مجھے جسٹس چاہیے, مجھے اپنے رائٹس چاہیے, مجھے فوراً اپنی خواہش کو پورا کرنے والا ایلیمنٹ چاہیے. کائنات کچھ اور بتا رہی ہے. ہمیں ہر وقت یہ لگتا ہے کہ جیسے فلاں کو مجھ پر فوقیت مل گئی, مجھے انصاف نہیں ملا, فلاں کو پریفرنس دے دی گئی, میرے ساتھ جسٹس نہیں ہوا. کائنات آپ کو کچھ اور سکھا رہی ہے. اور ہم تو کتابوں کی کتابیں, اسکول, پھر ہائی اسکول, پھر کالجز, پھر یونیورسٹیز, پھر ریسرچز, ہم تو کانسٹنٹلی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. کبھی اینیمل کنگڈم کا ایکو سسٹم اور اس کا ایکو سسٹم کا لائف سائیکل پڑھتے ہوئے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو پورا ایکو سسٹم ہے جس میں چڑیا, کوا, شیر, ہائینا, فاکس, فالکن سب آتے ہیں, ان میں سے کوئی پریفرنس پر نہیں ہے. دے آل آر انٹر کنیکٹڈ. ان سب کا اپنا اپنا کردار ہے. اللہ نے ان کو جسٹس پر بنایا ہے. ہم انسانوں کا حال کیا ہو گیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ بھائی کو زیادہ پریفرنس دے دی, بھائی کو لگتا ہے بہن کو زیادہ پریفرنس دے دی, شوہر کو لگتا ہے بیوی کو پریفرنس دے دی, بیوی کو لگتا ہے شوہر کو پریفرنس دے دی, ساس کو لگتا ہے بہو کو پریفرنس دے دی, بہو کو لگتا ہے ساس کو پریفرنس. وی آر فائٹنگ مور دین ورس دین اینیملس. جانور بھی اس طرح سے نہیں لڑتے ہوں گے جس طرح سے ہم انسان لڑنے لگ گئے ہیں. آپ سوچیں, کائنات میں آپ کو یہ سیناریو نہیں نظر آتا ہے کہ مکھیاں کہیں کہ مچھروں کو ہم پر پریفرنس دے دی, یا ہاتھی کہنے لگ جائیں کہ سانپ کو ہم پر پریفرنس دے دی. اللہ نے عدل رکھا ہے, اللہ نے سسٹمز بنائے ہیں, اللہ نے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ رکھا ہے. یہ کائنات میں فس اور فساد کریٹ نہ ہو جو آج ہو رہا ہے, اگر انسان اپنا مقام پہچان لے, اگر انسان اپنے جسٹس سے باہر نہ ہو. آج سمندر, انوائرمنٹ, ایئر, ماحول, دنیا, سب جگہ پر جو پولوشن اور جو فساد پھیل رہا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں ڈسٹربنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اتنا ڈسٹرب کر دیا ہے اس اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور اس ایکو سسٹم کو کہ کلائمیٹ چینج اور نیچرل ڈیزاسٹرز دنیا آبزرو کر رہی ہے. اور یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ فساد کس نے کیا ہے؟ یہ ساری ڈسٹربنس کس نے کریٹ کی ہے؟ انسان, ہم ہیومن بینگز نے. ہم سے خود عدل نہیں ہوتا, ہم نے اپنی ذات کو تباہ کیا, ہم نے اپنی کمیونٹیز کو تباہ کیا, ہم نے اپنے ویلیو سٹرکچرز کو گرایا, اور ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات اور جانوروں کے ایکو سسٹم بھی تباہ کر دیے, just because of our consumer mentality. پورے ایکو سسٹمز انسانوں نے ڈسٹرب کر دیا ہے. اتنا ہم نے نیچر کو نقصان پہنچایا ہے, اور ہماری اس کنزیومر مینٹیلٹی نے صرف ماحول کو اور دنیا اور کائنات اور جانوروں کو نقصان نہیں پہنچایا, انسان کو خود بھی بہت نقصان کئی اینگل سے پہنچ رہا ہے. چھوٹی سی چیز, بالکل معمولی سی چیز, ہم اپنے فزیکل ہیلتھ سسٹم کو دیکھ لیں. اتنا جنک فوڈ, اتنا آرٹیفیشل فوڈ, اتنا پریزروڈ فوڈ, اتنا کیمیکل والا فوڈ ہم کھاتے ہیں کہ ہم نے اپنی فزیکل ہیلتھ ڈیمیج کر لی ہے, صحت خراب کر لی ہے. کیوں ہماری نانی, کیوں ہماری دادی, کیوں ہمارے نانا, کیوں ہمارے دادا صحت میں ہم سے اچھے تھے؟ بیکاز وہ نہ جنک فوڈ کھاتے تھے, نہ پروسیسڈ فوڈ کھاتے تھے, نہ آرٹیفیشل فوڈ کھاتے تھے, نہ کیمیکل والا فوڈ کھاتے تھے, نیچرل فوڈ کھاتے تھے. اور اس نیچرل فوڈ کے اندر اللہ نے انسانوں کے لیے صحت رکھی تھی. تو ہم نے یہ جو اپنے اندر تبدیلیاں رکھی ہیں نا, کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایکوٹی سے, عدل سے, جسٹس سے دور کر دیا, ہم نے ہر طرف نقصان اور نقصان اور نقصان کیا ہے. تو اس رب نے جو ہمیں کائنات دی ہے, جو اللہ نے ہمیں آس پاس نعمتیں دی ہیں, جو اللہ نے ہمیں کھانے کو رزق دیا ہے,
جو اللہ نے ہمیں وحی دی ہے، جو اللہ نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک خوبصورت ہستی دی ہے، ان سب میں ہماری اصلاح کا پہلو ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اب تک کی تصویر رکھی ہے، دس از آر سچویشن۔ یہ صحیح کیسے ہوگی؟ The only remedy is Islam. The only remedy is Quran. The only remedy is تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا بلیف ہے اسلام یونیک کیپیسٹی رکھتا ہے اس ہیومینٹی کے تمام ایشوز کو سلوشن دینے کے لیے، اور آج ہر مسلمان کو یہ کنوکشن ہونا چاہیے، ہر پرابلم کا سلوشن اس اسلام میں موجود ہے۔ آپ چاہے اس کو ایکو سسٹم سلوشن سمجھیں، آپ چاہے اس کو فساد جو دنیا میں پھیل گیا ہے پولوشن پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں، آپ اس کو سوشل ایول وائسز کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں، آپ کرمنلز کے بڑھ جانے کی وجہ سے سمجھیں، آپ پولیٹیکلی انسانوں کی قدر اور انسانوں کی ویلیو کم ہو جانے کی وجہ سے سمجھیں، ہر مسئلے کا حل ہمارے قرآن میں موجود ہے، اور اللہ ہماری اصلاح کا پہلو ہر وقت نمایاں کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو قرآن دیا ہے اس میں ہمارے انسان بننے کے سلیقے موجود ہیں۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں، بار بار ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کانسٹنٹلی جوڑنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزوں کو ایک ایسے ورج پر رکھا ہوا ہے کہ ہم سے وہ محبت کرتا ہے۔ رب سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں؟ رب سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ how forgetful creatures we are؟ اس لیے اللہ کا رحم ہے، اس کا مرسی ہے، اس کا کمپیشن ہے، اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں کانسٹنٹلی ریمائنڈرز دیتا ہے، وہ ہمیں کانسٹنٹلی قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فیول کرتا رہتا ہے تاکہ ہم بھول بھول کر اپنا نقصان نہیں کر لیں۔ اللہ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ ایجوکیٹ کرتا ہے، اللہ انسپائر کرتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہم ظلم کرنے سے بچیں۔ یہ ظلم ہے ہمارا اپنے اوپر اور اپنی اولادوں کے اوپر، اگر ہم ان کو فزیکل ہیلتھ نہیں دے پا رہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب when you talk about justice with yourself, justice with your عقل، justice with your heart، تو اس میں آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے۔ آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنا ہے۔ ایک فزیکلی فٹ مومن پسندیدہ ہے ایک کمزور مومن کے مقابلے میں۔ بیماری آئے وہ ایک الگ فیکٹر ہے، کم سے کم میں اپنے فزیکل ہیلتھ سے کھیلنے والی نہ ہوں۔ جو رب کی محبت پانے والے ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کا وحی کی روشنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو زندگی میں عدل ان 4 ایسپیکٹس میں ڈیویلپ کرنا ہے۔ Justice with the Creator, justice with رسول اللہ، justice with yourself and justice with the people۔ یاد رکھیں اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی جسٹس، کوئی بھی اینگل کمزور ہوگا تو انسان کے اندر ایک بڑی بیماری آئے گی، اور یہ وہ بیماری ہے جس کو ہم سب نے آج سمجھنا ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جو بحیثیت انسان ہمیں کمزور، ایموشنلی کمزور سے کمزور، کمزور سے کمزور کرتی جا رہی ہے۔ کیا بیماری ہے؟ جب ہم عدل نہیں کرتے نا تو جو پرومیننٹ بیماری اس وقت ہم انسانوں کو لگ گئی ہے، میں کووڈ-19 کی بات نہیں کر رہی، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دس از اے اسپرچل بیماری، دس از اے ہیومنلی کامن بیماری۔ عدل نہ کرنے کی وجہ سے جو بیماری ہمیں لگ گئی ہے وہ بیماری ہے بلیم گیم کرنے کی، وکٹم مینٹیلٹی اڈاپٹ کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا رہے ہیں، اور اللہ ہمیں قرآن میں کانسٹنٹلی یاد کراتے ہیں۔ کیا؟ دیکھیں اللہ یاد کیسے کراتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں فیول کرتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کانسٹنٹلی یاد کراتا ہے، ریمائنڈ کراتا ہے، تو کیسے یاد کراتا ہے؟ قرآن سے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، جب ہم قرآن کی محفلوں میں آ کر بیٹھیں گے، ہر قرآن کا صفحہ وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہی ہوں، قرآن کے ہر پیج پر آپ کو ایک یاد دہانی ضرور ملتی ہے۔ ویسے تو کئی یاد دہانی ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کے ہر صفحے پر
ایک امیج مجھے اللہ کی یاد کرانے کے لیے اور اس دنیا میں عدل کرانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ امیج ہوتا ہے جو قیامت کی تصویر کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ ہر قرآن کا صفحہ مجھے قیامت کی ایک تصویر اور کبھی کبھی بہت گرافک امیج دکھاتا ہے، اور یہ قیامت کا ذکر اس دنیا کی زندگی میں مجھے عدل پر قائم رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 31۔ ویسے تو اس طرح کی آیات آپ کو پورے قرآن میں کئی ملتی ہیں اسی تھیم کی، لیکن میں آپ کے سامنے سورۃ سبا کی آیت نمبر 31 اور 32 رکھ رہی ہوں۔ غور سے سنیں، غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر تم صرف وہ سین دیکھ لو کہ جب ظلم کرنے والوں کو، جب غلط کام کرنے والوں کو لایا جائے گا اور ان کو رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ بائی چوائس نہیں آئیں گے۔ موقوفون، جب ان کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا، یرجعو بعضهم الی بعض القول، سب ایک دوسرے سے آرگیومنٹس کر رہے ہوں گے، آرگیومنٹس کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، فیئرس آرگومنٹس، جس کو آپ کہتے ہیں نا ہیٹڈ ڈیبیٹ، سب ایک دوسرے سے آرگیومنٹس کر رہے ہوں گے۔ کیا؟ یقول الذین، وہ لوگ جو کہیں گے، کون سے لوگ؟ استضعفوا، جو کمزور تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو طاقت والے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہیں ہوتے نا ہم بالکل مومن ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ چیز؟ سب ظالم ہیں، اللہ نے کہا ہے جب تم ظالموں کو دیکھو موقوفون عند ربہم، قیامت کے دن جب ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، سب ظالم ہیں اور ایک دوسرے سے اب آرگیومنٹس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر بلیم گیم کر رہے ہیں، اور جو کمزور ہیں، سچ اے بیوٹیفل انالوجی کہ انسان اس دنیا میں اصلاح کیے بغیر رہ نہیں سکتا، صرف سمجھ آنے کی دیر ہوتی ہے۔ کمزور لوگ وہاں پر طاقتور سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم ظالم بن گئے، اگر تم نہیں ہوتے نا تو ہم کبھی بھی اس طرح سے نہیں کھڑے ہوتے۔ اور یہ جو کمزور لوگ ہیں، یہ وہ کمزور نہیں ہے کہ طاقتور لوگ وہ تھے جنہوں نے ان کے سروں پر گن پوائنٹ رکھ دی تھی اور کہا تھا کہ کرو جو ہم کہتے ہیں، یا ان کی گردنوں پر تلواریں رکھ دی تھیں اور کہا تھا کرو تم جو کرتے ہو، یہ وہ لوگ نہیں ہیں ظالم اور مظلوم۔ ہاں، ہم تو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھتے ہیں ظالم لوگوں کی بات ہے، طاقتور لوگوں کی بات ہے، کمزور لوگوں کی بات ہے، اور ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی ہی نہیں کر پاتے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ آیت ہم سے بات کر رہی ہے، وقت سے پہلے ہمیں انفارم کر رہی ہے، وقت سے پہلے ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ کون ہے یہ کمزور لوگ؟ اگر کوئی بھی انسان گن پوائنٹ پر کوئی غلط کام کرایا جائے، مومن ہو، اور اس کو گن پوائنٹ پر غلط کام کروایا جائے تو اسلام اس کو ایکسکیوز دیتا ہے۔ اسلام اس کو ظالم نہیں کہے گا انسان کو، اس لیے کہ کسی ظالم نے گن پوائنٹ پر اس سے گناہ کروا لیا، اب تو وہ ظالم نہیں ہوا۔ یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی، بائی فورس غلط کام کرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں کمزور وہ لوگ ہیں، غور سے سنیں، جنہوں نے کمزور ہونا اپنے لیے خود سلیکٹ کیا۔ They chose to be the followers. They chose to be the subordinates. They chose to be the blind followers. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ انہوں نے اس ہرڈ کے پیچھے، اس بھیڑوں کی جس کو آپ کہتے ہیں ہرڈ، گلے کے پیچھے چلنا خود ایڈاپٹ کیا۔ انہوں نے ظلم کا راستہ خود ایڈاپٹ کیا۔ کون ہے یہ ظلم کرنے والے؟ کون ہے یہ بلائنڈ فالوورز؟ کون ہے یہ سب آرڈینیٹس؟ استغفر اللہ، ہم جب اس آیت کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ تمام انسان جو بلائنڈلی سیلیبریٹیز کو فالو کرتے تھے، قیامت کے دن وہ انسان جنہوں نے اپنے لیڈرز، جنہوں نے اپنے رول ماڈلز، جنہوں نے اپنے دوست وہ بنائے ہوئے تھے جو اللہ کے نافرمان تھے، جو انفلوئنسرز کو بغیر سوچے سمجھے فالو کرتے تھے، جو ولاگرز کو بغیر سوچے سمجھے فالو کرتے تھے،
جو मीडिया को, जो म्यूजिक इंडस्ट्री को, जो यूट्यूबर्स को बगैर सोचे समझे फॉलो करते थे और फॉलो करते करते कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाए गए। अब जब उठाए गए और अब जब अल्लाह की तरफ से जालिम डिक्लेयर हो गए, अब ब्लेम गेम कार्ड यूज कर रहे हैं, हालांकि दुनिया में खुद ब्लाइंड फॉलो किया था। जब यहाँ ब्लेम गेम करेंगे और कमजोर लोग ताकतवर से कहेंगे तुम ना होते ना लकुन्ना मोमिनीन, देख हम तो मोमिन होते दुनिया के अंदर। तो सूरह सबा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, व्हाट विल बी द सीन, ताकतवर क्या कहेंगे, क़ाल लल्लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना उस्तुदइफू, अब जो ताकतवर लोग होंगे वो इन कमजोर लोगों से कहेंगे जो इनके फॉलोअर्स थे, अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बाद इज़ जाअकुम बल कुंतुम मुजरिमीन। ताकतवर लोग कहेंगे अच्छा तो हमने क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था कि तुम हिदायत के रास्ते पर नहीं जाओ? Did we really prevent you from guidance when it comes to you? तुमने हिदायत को पाने से खुद को रोका, तुम खुद जालिम हो, तुमने क्राइम किया है। आप ये इमेजेस देख रहे हैं, वो इन पर ब्लेम कर रहे हैं और ये उन पर ब्लेम कर रहे हैं। अपने टॉपिक को यहीं से अपनी इस्लाह के पहलू के हवाले से लेना और समझना शुरू कर दें। आज अदल पर कायम ना होने की बड़ी वजह लिख लें, जैसे आपने 4 वेज लिखे हैं अदल करने के। पर्सनल जिम्मेदारी हमारी ना लेना है। हम पर्सनल जिम्मेदारी आज नहीं ले रहे सिर्फ इसलिए कि हम में अदल नहीं रहा, और पर्सनल जिम्मेदारी ना लेने की वजह से हम ब्लेम गेम करते हैं, बड़ी बीमारी। ब्लेम गेम की वजह से हम हर वक्त विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं और इसकी वजह से वी आर लूजिंग द एक्चुअल लव ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। आज हम बहैसियत उम्मत एक ऐसे मुकाम पर खड़े हुए हैं कि या तो हम कुरान से स्ट्रेंथ लें, फर्म स्ट्रेंथ लें और इस्तिकामत ईमान की इख्तियार कर लें, और या हम बहैसियत उम्मत आज ऐसे मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं कि हम कुरान से रुख मोड़ लें, अल्लाह ना करे, और बहैसियत उम्मत मासेस में हम ईमान के है लेवल से इवेपोरेट कर जाएं, खत्म हो जाएं। देखिए हम वो नस्ल हैं जो आप मुझे इस वक्त सुन रही हैं, जो हम इस वक्त माएँ हैं, जो हम इस वक्त वालिदैन हैं, हम इस वक्त वो जनरेशन है दैट वी हैव टू टेक द सर्वाइवल लोड। आप या तो उम्मत को खड़ा करेंगी या गिरा देंगी। यू हैव द पावर टू ब्रेक इट और टू मेक इट, अल्लाह के इंशाअल्लाह इज़्न से। आपने बचना भी है और आपने बचाना भी है, आपने उठना भी है और आपने जगाना भी है। मैं क्यों कह रही हूँ ये? 1/3 of our children will not be Muslim after few years. अल्लाह ना करे, बट मैं डेमोग्राफिक फिगर्स आपके सामने रख रही हूँ। हम उस वर्ज पर आकर खड़े हो गए हैं कि जहां पर वी आर लूजिंग आवर आइडेंटिटी। शर्म आती है अपने आप को मुसलमान हुलिये में लाते हुए। वी आर ऑन द एज ऑफ दैट डिग। शर्म आती है हमें अपनी जुबान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हुए इन आर मासेस। दिस इज आर इशू। जब ये इशू आ जाएगा, जब हालात ऐसे होंगे, तो सोचें हमने क्या करना है। क्या क़यामत के दिन हम अल्लाह ना करे बिल्कुल ऐसे उठेंगे कि वहां हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहे? नहीं। सूरह सबा की आयत नंबर 31 और 32 को समझने के बाद, इस पूरे अदल की डेफिनेशन को ग्रास्प करने के बाद, लेट्स टेक अ रिजॉल्व, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी जिम्मेदारी को उठाइए, अपनी जिम्मेदारी पिक कीजिए। अपनी जिंदगी में हम जो जुल्म कर रहे हैं, प्लीज उसको तलाश करें। जब मैं अपनी प्रॉब्लम को पिक करने के काबिल होंगी ना, कि मुझे पता चले कि मैं गलती कहाँ कर रही हूं, तभी मैं सोल्यूशन की तरफ कदम उठाऊंगी। हमें बीमारी हो गई है ब्लेम गेम करने की।
ہمیں عادت ہو گئی ہے بلیم گیم کرنے کی. آپ کو کیا لگتا ہے قیامت میں یہ رویہ جو سورۃ سبا کی آیت نمبر 31 اور 32 میں بتایا ہے کہ وہاں ظالم ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، یہ وہیں کھڑے ہو کر ڈیولپ ہوگا؟ نہیں، یہ دنیا کی سوچ ہوگی جو وہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. یہ دنیا کی عادات ہوں گی جو وہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. ظاہر ہے بہت چھوٹی سی بات بتا رہی ہوں آپ کو، بہت چھوٹی سی. آج ہم بھی وہ لیکچر سننا پسند کرتے ہیں جس میں آرٹ آف فورگیونیس سکھایا جائے. دیکھیں معاف کر دیں سامنے والے کو، جس کی غلطی ہے اس کو درگزر کر دیں، آپ بڑی بن جائیں، آپ اعلیٰ ظرف بن جائیں، آپ خوش اخلاقی کا اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، which is very good الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھیں کہ اپنی غلطی کو مان جانا ہوتا ہے. ہر مرتبہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا. میں کتنے بلنڈرز کرتی ہوں، میں کتنی غلطیاں کرتی ہوں. آج براڈلی معاشرے میں سب ایک دوسرے کو معاف کرنا سکھا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہی ہوں. مگر اس سب میں یہ نہیں بھولیں کہ مجھے بھی اپنی غلطی مان کر سوری بولنا ہوتا ہے. مجھے بھی بلیم گیم نہیں کرنی ہوتی. مجھے بھی اپنے فیصلے کے کانسیکوینسز کو قبول کرنا ہوتا ہے. کہیں دوسرے کو معاف کرنے کا یہ جو ہم آرٹ سیکھتے جا رہے ہیں نا، دوسروں کو معاف کرنے کا طریقہ سیکھتے گئے تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ دل میں ہر وقت دوسروں کو بلیم ہی کرتے رہتے ہیں اور اپنی غلطی کبھی غلطی ہی نہیں لگتی. اٹ مسٹ بی آل دا وے راؤنڈ. آج ہمارے عدل نہ ہونے کی، یہ بلیم گیم بڑھ جانے کی، اپنی غلطی کو پن پوائنٹ نہ کرنے کی وجہ ہی ہے جو کانسٹینٹلی میرجز ٹوٹ رہی ہیں. ہر اسپاؤس سامنے والے کے اوپر غلطی ڈال رہا ہے. اینڈ دس از پروجیکٹنگ بلیم آن دا اپوزٹ پارٹی آل دا ٹائم. ایک بہت فیمس کتاب میرج کاؤنسلر ہیں، نان مسلم ہیں، میرج کاؤنسلر. انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا جو ان کی بات کا ایسنس ہے. ہی از اے نان مسلم، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. نان مسلم میرج کاؤنسلر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹو سیو اے میرج یو نیڈ ٹو ہیو اے گولڈن پرنسپل ان یور ہینڈ. اور انہوں نے کیا کہا، آل یو نیڈ ٹو سیو اے میرج، وہ یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ جو شادی بچتی ہے نا، یہ صرف ایک انسان سے بچتی ہے اور وہ ایک انسان آپ ہیں. یعنی اگر آپ اپنی شادی بچانے کی بات کر رہی ہیں، سو یو آر دا اونلی ون جو اس شادی کو بچا سکتا ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹینٹلی دونوں کو مل کر کرنا ہوتا ہے، دونوں کو مل کر کرنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف بلیم گیم ہوتی رہتی ہے. So he said that stop pointing fingers, stop demanding, stop expecting. ہاں یہ سب بہت مشکل ہے، لیکن لانگ رن پر ایسی ہمت کرنے والا انسان ہی اپنی میرج کو بچا بھی لیتا ہے اور لانگ رن پر ایسے انسان کو فائدہ بھی ملتا ہے. ظاہری بات ہے آخرت میں اس کے لیے بہت اجر ہے. یہ ہے ایک نان مسلم میرج کاؤنسلر جن کی ایڈوائس ہے. اور ہم مسلمان ایک میرج کاؤنسلر کی آواز سن کر اور ان کی ایڈوائس سن کر تو الحمدللہ فوراً عمل کرتے ہیں. پر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بہت سال پہلے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گولڈن پرنسپل دے کے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا غیرہ. آپ نے اسپاؤس کی بات کی کہ کوئی بلیونگ مرد کسی بلیونگ بیوی پر اپنی نفرت کا معاملہ نہیں کر سکتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے رشتے کی بات کی کہ اسپاؤس ایک دوسرے سے نفرت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک عادت بری لگ رہی ہے تو اس کی دوسری اچھی صفت پر فوکس کر لے. کیا سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ہم سامنے والے کی پرابلم پر نظر رکھتے ہیں تو ہمارا فوکس پرابلم ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں کہ سامنے والے کی اچھائی پر فوکس کرو. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم پرفیکٹ انسان اپنے آس پاس چاہتے ہیں. سب میرے ساتھ عدل کا معاملہ کریں، سب میرے ساتھ سپر پرفیکٹ ہوں، سب میرے ساتھ جو ہیں وہ بہت محبت کرنے والے ہوں، کوئی مجھے ہرٹ نہ کرے، کوئی میری مرضی کے خلاف بات نہ کرے. جبکہ ہم یہ بول جاتے ہیں کہ پرفیکٹ صرف اللہ ہے. جب سامنے والے میں خیر، سامنے والے میں عدل، سامنے والے میں اخلاق ہم فوراً چاہتے ہیں نا، بس وہیں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. یہ جو ہم سامنے والے میں فوراً خیر چاہ رہے ہیں، فوراً انصاف چاہ رہے ہیں، یہ میرا پرابلم ہے. دیٹس مائی پرابلم. اور اس کا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ پر مجھے سامنے والے سے زیادہ اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے.